अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। कश्मीर के लिए कहा जाता है कि ये औलियाए अल्लाह की सरजमीन है। आज हम त्राड़खाल से नहरियाँ शरीफ की तरफ सफ़र करेंगे जो रूहानी मरकज़ है। इस पे बात भी करेंगे और इस पूरे इलाके की आपको सैर भी करवाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। रहमत दा दरिया इलाही हर दमे वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ नहरियाँ शरीफ मज़ार के सामने। और जो मज़ारात होते हैं औलियाए अल्लाह के, ये वो वली होते हैं, अल्लाह के वो दोस्त होते हैं जिनके मज़ारात पे लोग आते हैं, रूहानी तस्कीन महसूस करते हैं। और जिन लोगों की निस्बत इन औलियाए अल्लाह के साथ होती है, यकीनन उनको कल्बी सुकून मैसर आता है। अभी हम अंदर चलेंगे दरबार में और दरबार भी आपको दिखाएंगे और पीर सुल्तानुल आरिफीन साहब से मुलाकात भी आपकी करवाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, कश्मीर की जो धरती है वो औलियाए अल्लाह की वजह से है, औलियाए अल्लाह की ये सरज़मीन कहलाती है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही हस्ती के दरबार पे जो बड़ी रूहानी शख्सियत थे और एक रूहानी मरकज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि आलमी रूहानी मरकज़ नहरियाँ शरीफ में हम मौजूद हैं तो ये गलत नहीं होगा। और मैं मौजूद हूँ पीर साहब के साथ, पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहब के साथ, और इनसे बातचीत भी करेंगे। और ग़िलाफ़ काबा यहाँ उर्स जब हुआ तो लोगों के लिए यहाँ लाया गया और लोगों ने ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत की। बात करेंगे। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा पीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो औलियाए अल्लाह की ये सरज़मीन है, कश्मीर की धरती, औलियाए अल्लाह की वजह से दीन इस्लाम फैला, ये जो रूहानी मरकज़ है इसको हम ये कहें कि ये आलमी रूहानी मरकज़ है, पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, फैज़याब होते हैं, तो क्या कहेंगे? और फिर उसके साथ साथ इस पूरा जो तारीख़ी पस मंज़र है वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले मैं पीटीवी के सारे अमले को उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीटीवी की स्क्रीन पर नहरियाँ शरीफ और आज़ाद कश्मीर का और पूरी दुनिया का एक मरकज़ उसे लोगों के मालूमात में लाने का आप एक बाइस बने हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि औलियाए किराम दो मकामात को ज़्यादा पसंद करते हैं, या पहाड़ों के दामन को पसंद करते हैं या दरिया के किनारे को पसंद करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने दरबार आलिया नहरी शरीफ जहाँ मौजूद है, ये पहाड़ों की वादियाँ हैं और रंगारंग फूल खूबसूरत नज़ारे यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर हमारा जो मुर्शिद खाना, जो हमारे करम फरमा और हमारे आकायान नेमत हैं, जिनमें सर फहरिस्त नाम हज़रत ख्वाजा कासिम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जो वाली मोड़ा शरीफ रहे। उनकी खिदमत में 12 साल मेरे दादा जान गौसुल उम्मत हज़रत ख्वाजा
پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخلوق خدا کی خدمت فرمائی اور کافی عرصہ دورہ کر کے مختلف پہاڑی علاقے کا، پاکستان کا اور کشمیر کے مختلف اضلاع اور مختلف دور دراز علاقوں میں دورہ کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف اور روحانیت کی طرف قائل و مائل کیا اور تبلیغ کے فرائض سے سبکدوش ہوتے رہے، عہدہ برا ہوتے رہے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا 11 اپریل 1975، یہ دن آپ کے خالق حقیقی سے ملنے کا دن ہے، تو آپ نے اس دن سے پہلے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سارے سلسلے کی روحانی چابیاں دیں اور آپ نے ان چابیوں کا استعمال کر کے دور دراز پہاڑی علاقے کے اس دامن میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آپ دنیا میں ایک خوبصورت تاریخ رقم کرنے والے بن گئے۔ مختصر طور پر عرض کروں گا کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے، جو علم کا دور بھی ہے، جو صحت کا دور بھی ہے، جو خدمت کا دور بھی ہے، جو تبلیغ کا دور بھی ہے، جو تصوف کا دور بھی ہے، اور ایک انوکھے اور اکلوتے طریقہ کار کو اختیار کر کے نیریاں شریف کے اسٹیج سے آپ نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ دنیا انگشت بدنداں ہے کہ ایک مرد کامل، مرد درویش کو اللہ جب توفیق دیتا ہے تو اس پہاڑی دور دراز ریموٹ ایریے میں حکومت سے ریکگنائز محی الدین اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لاتے ہیں، اور یونیورسٹی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے کہ اس وقت اس میں 12 ڈسپلن ہیں جس میں ایم فل کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اور 8 وہ شعبے ہیں کہ اس دور دراز جنگل میں پی ایچ ڈی کے کورسز اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف علم کے شعبے میں یہ نمایاں کردار ادا کیا، بلکہ آپ نے میرپور میں کشمیر کا پہلا میڈیکل کالج بنانے کا اعزاز حاصل کیا، جس میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، ایم بی بی ایس، فارماسیٹیکل اور ڈی پی ٹی، نرسنگ اور دیگر مطلوبہ تمام جو ایک میڈیکل کالج کے یمین و یسار میں ایک بہار کی صورت پیش کرنے والے ادارے بحمداللہ موجود ہیں۔ ان تمام اداروں میں 1500 کے قریب طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، اور ملک کی ترقی میں اور ایک روشن دماغ بنانے میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے میڈیا کے میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا، بلکہ نور ٹی وی کے نام سے جو 187 ممالک میں بغیر کسی رکاوٹ و ریسٹرکشن کے چل رہا ہے، آپ نے تبلیغ دین، خدمت دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کا حقیقی چہرہ اس میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں یہ ٹی وی بحسن و خوبی کام کرتا رہا ہے۔ اچھا پیر صاحب، اولیاء اللہ کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو رشتہ ہے کتنا مضبوط آنا چاہیے اور کتنا اثرات پڑتے ہیں اس حوالے سے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ اگر اس سوال کو سمجھنے میں تھوڑی سی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا جائے تو پھر پتہ چلے کہ یہ آستانے، ان آستانوں میں مستانے اللہ اور اس کی رسول کی یاد کا چراغ لے کے کس طرح یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلامی عقائد میں ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے،
ہاں آخری رسول کا جو فیض رسالت و نبوت ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس کو جاری ساری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے علماء راسخین اور اولیاء کاملین ان کا انتخاب فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی اور دین متین کے ان اندرونی اور بیرونی شعبوں کو اجاگر کرنے کے لیے علمی فیضان وہ جاری و ساری ہے۔ میں چونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت و رسالت کو آگے لے جانے میں یہ اپنی ساری زندگی صرف کرتے ہیں۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر میں صوفیاء کرام، علماء کرام، یہ وہ طبقہ محبت اور طبقہ حقیقت و معرفت ہے جنہوں نے اسلام کے حقیقی رنگ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور دنیا مختلف رنگ و نسل کے، مختلف مذاہب کے، مختلف نظریات کے حامل لوگ جوک در جوک اپنے اطمینان کے لیے اور پیس اور امن و آشتی کے لیے ان لوگوں کے قرب میں آئے۔ تو جب یہ قرب میں آئے تو اسلام کی حقیقی خوشبو ان کے مشام جاں کو معطر کیا، جس کے نتیجے میں یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میں یہ کہوں گا، اور اس کہنے میں حق و جانب ہوں، صوفیاء کرام یہ وہ طبقہ ہے اسلام کا جنہوں نے مختلف دور دراز علاقوں میں اسلام کے پیغام کو نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے میں کامیاب ترین قرار پائے۔ پہاڑ ہوں، صحرا ہوں اور دور دراز کے علاقے ہوں، الحمدللہ جہاں جہاں جاتے گئے اسلام کا سویرا وہاں وہاں پھیلاتے گئے۔ یہ طبقہ اولیاء کا، صوفیاء کا، یہ کیوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اثر قائم کر لیتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میں امام غزالی جو تاریخ اسلام میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، علم کلام میں یہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اور 55 سال کی عمر پائی ہے، اور 1100 سے زائد کتابیں لکھنے والے، اور اسلام کے بہت بڑے ریسرچر اور بہت بڑے ڈیفینڈر کے طور پر معروف رہے ہیں۔ آپ نے خود اپنی کتاب حقیقت تصوف جو عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ تصوف کے روشن حقائق کی روشنی میں مرتب ہو چکا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ میں صوفیاء کے طبقے کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایک بزرگ حضرت یوسف نساج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس کبھی کبھار میں چلا جایا کرتا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ وہ حقیقت ہے جو انہوں نے، جو تصوف کو، صوفیاء کو، اولیاء اللہ کو اتنی محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن آنا جانا ہوا اللہ کی توفیق سے، تو خود ہی تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی مجلس میں آنا جانا شروع کیا تو ایک رات آئی کہ جب میں خواب دیکھتا ہوں تو خواب میں میری ملاقات رب ذوالجلال سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے میں سوال کرتا ہوں، وہ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ آپ میری روح، میرے جسم اور اس ساری دنیا کے خالق و مالک ہیں، اور آپ ہی رہنما ہیں، آپ ہی پشت پناہ ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو درویش ہیں، آپ کے اولیاء ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، کہ ایک لمحے میں یہ آپ کے محب اور دوسرے لمحے میں یہ آپ کے محبوب ہیں، تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو بات ان کے دل میں ڈالی وہ آپ سب کے لیے لائق توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین میں یہ بزرگ میرے دوست، میری توجہ کے مراکز ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ عربی میں ہے ساری گفتگو، اور وہ عربی میں انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین میں جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے اور میرے نبی سے محبت کرنے والے
اور قرآن کے اور اسلام کے پیغام کو حقیقی طور پر آگے پیش کرنے والے یہ لوگ فرماتے ہیں یہ میری توجہ کے مراکز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی اسی طرف ہوتا ہے، اس کا تخاطب بھی ادھر ہوتا ہے، اس کا فیضان بھی ادھر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ساری کائنات کو چھوڑ کر ان پر اپنی ساری توجہ ساری تجلیات ان پر ڈال رہا ہوتا ہے. تو فرمایا میں سب سے پہلے ان کو دیکھتا ہوں، پھر ان کے در پہ آنے والوں کو دیکھتا ہوں. یہ میرے توجہ کے مراکز ہیں. تو پھر آپ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے دل میں تھوڑا سا ان کے بارے میں جو نامناسب خیال ہے اس کو دور کرو تاکہ تمہیں بھی میں ان لوگوں میں شامل کروں. تو انہوں نے خود عرض کیا کہ باری تعالیٰ بتائیں میرے اور ان کے درمیان جو پردے ہیں حجابات ہیں یہ کیسے دور ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک ہی چیز ارشاد فرمائی کہ غزالی تیرے درمیان اور میرے دوستوں کے درمیان ایک دنیا ہے، اگر یہ دنیا دور ہو جائے تو پھر میں تمہیں ان کی محبت سے بھی سرفراز کروں گا اور میں تمہیں ان کے زمرے میں ڈال کر تمہیں بھی میں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس طرح کی باتیں ہوئیں تو حضرت امام غزالی خواب سے بیدار ہوئے، صبح کا انتظار کیا تو گرتے پڑتے حضرت یوسف نساج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو وہ پہلے سے ہی باخبر تھے. کہاں کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد، جو اپنے خالق کے لیے جیتے ہیں جو اپنے خالق کے لیے مرتے ہیں، ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جب اپنے خالق کے لیے ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتے ہیں اور اللہ انہیں اپنی ذات سے کے ساتھ بقا عطا فرماتا ہے. پھر علم بھی اسی کا، پھر شہرت بھی اسی کی، محبت بھی اسی کی ہوتی ہے. تو جب ان کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ میرے شیخ میں نے آج رات اپنے رب سے ملاقات کی ہے. تو فرمایا ہمیں خبر ہے غزالی، ہمیں خبر ہے کہ تیری آج رات خالق و مالک سے ملاقات ہوئی ہے. میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اگر میری مجلس میں اسی طرح آتے رہے تو پھر وہ دن دور نہیں جب تمہاری آنکھوں کو معرفت کا سرما لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ. سرمے کی ایک تاریخ ہے حضرات، میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. سرمے کی تاریخ یہ ہے کہ جب لوگ سرما لگاتے ہیں تو سرمے سے آنکھ اور چہرہ خوبصورت لگتا ہے اور نگاہیں تیز ہوتی ہیں. بے عینی ہی جب روحانیت کا، حقیقت کا، محبت کا، معرفت کا سرما لگتا ہے تو پھر وہ چہرہ اللہ والوں کے چہروں میں شمار ہوتے ہیں اور ان چہروں کو اللہ اور اس کے نبی کے حسن و جمال کا ایک شاہکار بنا دیا جاتا ہے. تو ان چہروں کو دیکھ دیکھ کے لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک افراتفری ہے، بے سکونی ہے، اور ہم گنہگار لوگ ہیں. اور حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح زلزلے آتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑے گناہ کر لیے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو، پاکستان میں بسنے والے، کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ کیسے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور پھر اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کے جو تعلیمات ہیں اس طرف واپس لوٹا جائے؟ آج کل ہماری زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے، خدا سے دوری ہے، مصطفیٰ سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، حقیقت سے دوری ہے. اور یہ حقیقت کی دوری اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب بندہ شیطان اور نفس کے نرغے میں آتا ہے، اور شیطان تو نفس تو جس کی تربیت نہ ہوئی ہو وہ بندے کو اپنے خالق و مالک سے دور کر دیتا ہے. تو خالق و مالک سے دور ہونا یہ گناہگار ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور جب کسی کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہو اور نافرمانیوں کی کثرت ہو تو پھر وہاں اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. اطمینان اور سکون قلب و نظر کے لیے پھر ان لوگوں کا رخ کیا جائے جو اس دولت سے مالا مال ہیں. اور اس دولت سے مالا مال وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو رہتے ہیں، دنیا سے اسے کوئی غرض، کوئی غایت نہیں ہوتی. وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق و مالک سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور جو خالق و مالک سے جڑے رہتے ہیں انہیں نہ دنیا سے غرض ہوتی ہے نہ آخرت سے غرض ہوتی ہے. انہیں اپنے مالک اور اپنے خالق کی طرف سے ملے ہوئے سکون سے وہ اطمینان ملتا ہے
جو دنیا کے سونے اور چاندی میں نہیں ہوتی، جو اللہ رب العزت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں انہیں عطا کی گئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی نوجوان نسل کو، نوجوانوں کو، پاکستان سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لوٹ آؤ قرآن کی جانب، لوٹ آؤ اسلام کی جانب، لوٹ آؤ در مصطفیٰ کی جانب، لوٹ آؤ اپنے خالق و مالک کی جانب، جو رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے، جو ہر وقت رحمت کے بادل سجا کے رحمت کے چھینٹے اور بارش برسانے کے لیے تیار ہے۔ جب خدا کی طرف کو بندہ آتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمتوں میں جگہ عطا کرتا ہے، اور جو رحمت کے دائرے میں آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے دربار ہوتے ہیں وہاں لوگ جا کے بدعت کرتے ہیں، کوئی سجدے کرتے ہیں، اور پھر جو منشیات کا کاروبار ان درباروں پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، پرامن طریقے سے لوگ آتے ہیں اور روحانی تسکین حاصل کر کے، تعلیمات حاصل کر کے واپس جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت آ رہی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کو تو آستانہ کہنا ہی نہیں چاہیے جہاں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، اور چرس اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو گئی ہیں وہاں پر۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو اپنا ایک دائرہ کار بڑھانا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو اس قسم کے بیکار نشوں سے دور کر کے قرآن و حدیث کی طرف انہیں مائل کیا جائے۔ بزرگان دین جب دنیا سے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے وہ رسا کی تعلیم و تربیت نہ ہو تو پھر صاف ظاہر ہے وہاں بدعتوں کا صدور بھی ہوتا ہے، اور بدعتوں کو عام رواج بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ بات کم علمی کی وجہ سے ہے کہ وہاں پر مزارات کو، قبروں کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض جگہ یہ پایا جاتا ہے۔ آستانہ دربار وہی ہوتا ہے جہاں شریعت کا پہرا ہو، جہاں شریعت پر عمل درآمد ہو، جس آستانے پر شریعت کی بالادستی ہو، وہاں کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، اور جب شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تو وہاں پر بدعت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں سجدہ ریزی بھی نہیں ہوتی۔ جہاں شریعت کا پہرا ہو وہاں قرآن کا نور عام کیا جاتا ہے، وہاں تعلیم کو عام کیا جاتا ہے، وہاں تربیت انفس، تربیت ظاہر و باطن کے لیے قرآن و حدیث کا نور جو ہے اس کو عام کیا جاتا ہے۔ یہاں اس لیے بے شمار لوگ یہاں پر آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں شریعت کا پہرا، شریعت کی بالادستی ہے، اور ساری زندگی یہاں پر اللہ اللہ کرائی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہر جو عرس ہوتا ہے لاکھوں لوگ فیضیابیاں ہو کے جاتے ہیں، اور اس بار تو بالکل یہ منفرد عرس تھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا دیدار کروایا گیا۔ اب آئندہ بھی کچھ کوئی پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ بندی ہے کہ ایک دفعہ پھر دیدار کروایا جائے گا؟ جی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے کاروباری اور دین سے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا نام آپ نے نہیں لینا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا تو غلاف کعبہ جس کی لمبائی 22 فٹ ہے اور جس کی چوڑائی 12 فٹ ہے، تقریباً 14 کلو اس میں سونا جڑا ہوا ہے اور 10 کلو اس میں چاندی ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازہ رحمت پر لٹکتا اور آویزہ ہے، وہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا۔ تو انہوں نے کہا چونکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں تو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، آپ اسے لے جائیں گے تو ہزاروں لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی خانہ کعبہ کے غلاف کو دیکھ کے، ان کے ایمان کو تقویت ملے گی، لہٰذا میں یہ آپ کو وسیع تر مفاد کی خاطر گفٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے گفٹ کیا، اور یہاں آزاد کشمیر میں اتنا بڑا حصہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں یہ اسے اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، اس کی مہربانی اور کرم سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کا وہ پردہ، وہ غلاف مجھے عطا کیا، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات بنی کہ نہری شریف میں یہ آیا، اور راستے میں اہلیان کشمیر نے جس محبت سے خدا کے گھر کے ساتھ منسوب اس غلاف کعبہ کا استقبال اور احترام کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جس پیار اور محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا، یہاں جب ہم نے اس کو آویزاں کیا تو لاکھوں لوگوں نے اپنے سر کے آنکھوں سے اس کا دیدار کیا، اور لاکھوں آنکھیں وہ تھیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
اور اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، سبحان اور ہر سال میری خواہش ہے کہ یہاں اسے لایا جائے اور مخلوق خدا کو اس کا دیدار کرایا جائے۔ پیر صاحب آپ اگر دعا فرمائیں کہ یہ نفرتوں کے بیچ ختم ہو اور یہ جو افراتفری ہے یہ کم ہو اور ہمارا جو لگاؤ ہے وہ دین اسلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، پی ٹی وی کی یہ خوبصورت ٹیم، یہ جماعت جس محبت سے آستانہ عالیہ نیریاں شریف کے خوبصورت ماحول میں داخل ہوئی، اللہ کریم ان کے اس پیار کے عمل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، یہ پی ٹی وی کا ادارہ یہ ملک کا قومی ادارہ ہے، اللہ اسے حفاظت، اسے عزت اور آبرو نصیب فرما۔ اللہ کریم اس کے سکرین کے سامنے بیٹھنے والوں کو ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے انہیں درس حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم پورے پاکستان کو اور عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اللہ کریم شیطان نے، نفس نے، بربریت نے ملک پاکستان میں جو ایک نفرتوں کی آگ لگائی ہے، اللہ اس آگ کو دور فرما، اسے محبت میں تبدیل فرما کر اقوام عالم میں اسے عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر صبح قیامت تک قائم اور دائم فرما۔ افواج پاکستان اور دیگر تمام حکومتی اور ملک کے قومی جو ادارے، اللہ ان کی سلامتی کا سوال تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سلامتی بھی عطا فرما، جان اور ایمان کی بھی عطا فرما، ظاہر و باطن کی بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔